अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिराज अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। जिस तरह कि आपको पता है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो है ट्रैवलिंग और व्लॉगिंग और फूड पे है, लेकिन आज एक अलग से टॉपिक पे हम आए हैं। ये मेरा दोस्त है वाजिद, इनका यहाँ पे फ़िटनेस किंग के नाम से जिम है मर्दान में। जिस तरह आप ये देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर वसीम आए हुए हैं जो अवेयरनेस के हवाले से इन लोगों को कुछ टिप्स देंगे। और है तो ख़ुद डॉक्टर, लेकिन बहुत काम कर रहे हैं। उनकी अपनी बॉडी भी माशाल्लाह अच्छी ही है और मतलब लोगों में, छोटे बच्चों में, इस तरह बहुत सारे लोगों में वो इन अवेयरनेस इसलिए वो करते हैं कि हमारे लोगों की जो पहले जिस तरह हम क्रिकेट खेलते थे या फ़िज़िकल वो होती एक्टिविटीज़ होती थी बाहर, वो ख़त्म हो चुकी। लोग मोबाइल और कंप्यूटर पे बैठ के घरों में, तो वो कह रहे हैं कि लोग बाहर आएँ, जिम ज्वाइन करें या इस तरह की और एक्टिविटीज़, कोई फ़ुटबॉल या क्रिकेट, हॉकी वगैरह खेले। तो अभी आगे जाते हैं उनसे, ये सारे बैठे हुए लोग जो है तो उनको टिप्स भी देंगे, उनसे गपशप भी लगाएंगे। तो आइए चलते हैं थोड़ी सी। लेकिन आई डोंट नो कि वो ट्रेनिंग की वजह से लेंथ में इंक्रीज़ है कि वो डेंसिटी बढ़ी है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस मैंने देखा है। हाइट का ज़्यादातर लेना देना ऑब्वियसली जेनेटिक्स के साथ है, जेनेटिक्स आपकी। दूसरा ये कि वो जो ग्रोइंग एज में खुराक पूरी मिली है कि नहीं मिली, ठीक है ना, तो इन्हें न्यूट्रिशन का बड़ा लेना देना है। अक्सर लोग जिम से रोक देते थे कि यार बच्चों को जिम में ना डालो, इनकी हाइट रुक जाएगी। हालांकि मैंने कोई जॉन हॉपकिंस का कोई एक स्टडी थी, वो मैंने शेयर की थी अपने पेज पे, तो उसमें यही था कि इस तरह का कोई भी मतलब यानी कि बच्चे छोटी उम्र से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, उससे उनकी हाइट नहीं रुकती या कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, ये कब हो रहा है? सिर्फ सब्र की गेम है। 2 से 3 माह कम से कम इसको दे दें, जल्दबाजी ना करें। ये सब कहीं कम हो रहा है, ठीक है ना। अगर स्केल पे फ़र्क आ रहा है, लोग देख के बता रहे हैं फ़र्क आ रहा है, तो इसका मतलब आप तो उन खुश नसीब लोगों में से जिनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत माशाल्लाह, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको अमूमन रिज़ल्ट भी नहीं मिलते, ठीक है। तो आपको रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, तो क्या कहते हैं, अपना टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगता है कम से कम। मतलब अपने आप को 2-3 माह तो देना। पूरी एक महीने में आपको खुद महसूस होता है, फिर उसके बाद दूसरे महीने में आप देख रहे होते हो कि यार मतलब वो दिखने में भी फ़र्क आना शुरू आ गया है, और फिर तीसरे महीने में लोग आपको देख के अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार क्या बात है, ठीक है। तो ये टाइम लगता है। स्केल तमक हो रहा मगोतम दा खबरों का तस्वीर वाला जानना फ्रेंड और बिया सरोर ऑफ द फस अगर कंपेयर हवा अगर बता लग हौसला बुलंद साथी बोले तब गोरे कने यार फर्क आवाम द लग उन द डिफरेंस का ना दा। अच्छा, ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ना कि एक साइड ज़्यादा तगड़ी होती है, दूसरी साइड वीक होती है, ये होता है अमूमन काफ़ी लोगों में। लेकिन वो जो वीक एरिया है उसको आपने फिर ट्रेन करना है, अलहदा से ज़्यादा ट्रेन करना है, ठीक है ना। लेकिन वक्त के साथ साथ ये डिफरेंस कम से कम, जितनी आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, तो ये मसला फिर उतना प्रोमिनेंट रहता नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब मेरा भी जो स्ट्रेंथ में जो लेफ़्ट साइड है वो थोड़ा सा वीक है। पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, अभी वो बहुत कम रह गया। समझ रहे नहीं कि ये नॉर्मल है। अच्छा, इसके साथ मैंने एक बंदा देखा था, उसकी बहुत अच्छी बॉडी थी, लेकिन कुछ अरसे बाद उसका एक हाथ बिल्कुल सूख गया और बाकी बॉडी ठीक थी। तो ये क्या रीज़न था? लोग तो कहते हैं कि नज़र लग गई, लेकिन आप क्या कहते हैं, फिटनेस में उससे कुछ मिस्टेक हुए या इस तरह होता है? कोई और इंजरी हुई होगी, मतलब क्योंकि उसको तो अभी पता नहीं कि मतलब किस मसल का ट्रॉमा होगा, क्या होगा ना, लेकिन कोई ना कोई इंजरी हुई होगी उसमें। अमूमन ऐसा होता नहीं है, अगर क्योंकि अगर कम वीकनेस आती है तो वो ओवरऑल फुल बॉडी में ही आती है, ठीक है। कोई नर्व कंप्रेशन होगी, कुछ और होगा। कार्डियो सरा और डाइट सरा कमी की खा कार्डियो और डाइट सरा ठीक शो हो ऐप ट्रेनिंग बेल दे लका तो वाड़े कना सस्ता मस बरा ना फैट लरी शी और लांदे ख वेल डेवलप्ड मसल्स भी आगा द पारा एब्स वर्कआउट सिर्फ और सिर्फ दादे साल कुम स्ता फ्रेम दे स्ता कुम मसल्स दी आगा स्ट्रांग शी ठीक शो कना नो से कला पासना फैट लरी की नो आगा बजियात यो खवंते लोग बोवर कई कना यो डीप लोग बोवर कई नो फैट लॉस द पारा एब्स नहीं मसल बिल्डिंग द पारा एब्स भी ठीक शो कना फैट लॉस द पारा कार्डियो और डाइट तक खुदा की बनाई हुई एक तरतीब है ना। तो थोड़े से हमने भी मशवरे गलत दिए हैं, उसकी वजह से आज ये क्योंकि आप लोग को तो शायद नहीं पता, लेकिन मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं उसमें 12 साल 13 साल 14 साल के बच्चों को शुगर हो रही है, और ये बड़ा मतलब एक परेशानी की बात है। और उसको आने वाले बच्चों में जो छोटे बच्चे उनको हमने स्टार्ट से अगर
خوراک میں اور ایکسرسائز میں ہم نے تگڑا نہ کیا نا, یہ ایک تیار ہر بیماری کے ویلکم کرنے کے لیے, جیسے ہی اپنے 20-25 سال کی عمر میں پہنچیں گے ان کو یہ پرابلمز ہو چکی ہوں گی. ہماری جو جنریشن تھی نا, یہ جو ابھی ہم ہیں, یہ پھر بھی کافی حد تک بچ گئی, کیونکہ ہمارے ٹائم میں کرکٹ اور یہ چیزیں ہوتی تھی پھر بھی چھوٹی عمر. آج کل کی جو جنریشن ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے فزیکلی ایکٹیو کرنا ہے اور خوراک کے بارے میں نو ہاؤ دینی ہے. جیسے ابھی ہم مجھے 2007 تک نہیں پتا تھا کہ خوراک اچھی کیا ہوتی ہے. میں نے تو اتنی ساری زندگی یہ جانے بغیر گزار دی کہ اچھی خوراک کیا ہوتی ہے. لیکن جو آنے والی جنریشن ہے اس کو تو پتہ ہو, عمل کرنا ہے نہیں کرنا وہ الگ بات ہے, پتہ تو ہو, ایک راستہ پتہ تو ہو. تو یہ کیا کہتے ہیں اپنا کوشش ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اگر جگہ دے دی ہے کہ جس میں لوگ سن رہے ہیں تو لوگوں تک وہ میسج پہنچاؤں. دیکھیں فٹنس جو ہے نا وہ کمپٹیشن سے اور بہت ساری چیزوں سے بہت اوپر کی چیز ہے. ہیلتھ کی کوئی آپ قیمت نہیں دے سکتے. بہت سارے لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں جب وہ اپنی موٹاپے کی وجہ سے وہ صحت کھو چکے ہوتے ہیں نا کہ وہ چل بھی نہیں سکتے صحیح طرح, اور جب وہ واپس چلنا شروع کرتے ہیں آپ صرف ان کی چہرے کے اوپر وہ اطمینان, وہ سکون, وہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ بولیں گے کہ یار یہ کام تو ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ بالکل بھی ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حل اتنا سمپل رکھا ہوا ہے. روزہ رکھیں, فاسٹنگ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر زیادہ آپ فالو نہیں کر سکتے. یہ روٹی, چاول, میٹھا, فروٹس. اگر بیماری ہے, میں بچوں سے ابھی اس طرح نہیں کہہ رہا کہ جو مطلب ایکٹیو ہیں, اگر بیماری ہے اور بیماری کی سطح بڑھ چکی ہے بلڈ پریشر کی شکل میں, یورک ایسڈ کی شکل میں, شوگر کی شکل میں, فیٹی لیور کی, جگر پہ چربی کی شکل میں, تو جتنے بھی کاربوہائیڈریٹس ہیں ان کے ساتھ احتیاط کر لو بھائی. 4 سے 6 ہفتے کر لو گے تو یہ ہسپتالوں کی دوڑوں سے نکل آؤ گے. اگر اس چیز سے نہیں نکلے, اگر علاج کو اس طرف سے نہیں اپنایا تو پھر ہسپتال اتنا دوڑائے گا. اس دن ایک بندہ آیا, اس کا 220/160 بلڈ پریشر تھا اور 500 شوگر تھی, اور وہ 100 IU انسولین لے رہا تھا. تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 120 کر دو, کہ کتنی کر دو, یعنی اور بڑھا دو. میرے نزدیک یہ ایسی ہے کہ اس کو بس پھاڑنے والا تھا وہ. اس کو میں نے کہا کہ روزہ رکھو اور یہ چیزیں جب بھوک لگے تو یہ کھاؤ. آج کوئی 8واں-9واں دن ہے, 140 پہ آ گئی, اور یہ میں شیئر کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ کیا کہتے ہیں اپنا ینگسٹرز, اور پھر وہ جو ینگسٹر اگر ان کی فیملی میں کوئی شوگر کا مریض ہے تو یہی حل ہے, ایکسرسائز اور ڈائٹ. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ آپ کو تیسری چیز بتا رہا ہے نا, میں کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں, وہ زیادتی کر رہا ہے. اگر وہ علاج بتا رہے ہیں, اس کو مینجمنٹ نہیں, وقتی طور پہ شوگر کو کم کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی علاج ہے اور آپ کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ جیسے میں نے کچھ میٹھا کھا لیا اور میں انسولین لگا کے چین کی نیند سو جاؤں گا, تو آپ بہت بڑی رسکی گیم کھیل رہے ہیں. آپ کو ہارٹ اٹیک کے چانسز بھی زیادہ ہونے والے ہیں آگے جا کے, آپ کو سٹروک کے چانسز بھی زیادہ ہونے والے ہیں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ ایک ٹرک ہے جو سیدھی طرح سے آ رہا ہے آپ کی طرف, اس کی بریکیں فیل ہیں اور آپ نے بس آنکھیں نیچے کر دیں. تو یہ کیا کہتے ہیں اپنا, آئی ہوپ کہ لوگ فالو کرتے ہیں, لوگوں کو میرا میسج مل رہا ہے. تو یہی اچھا, ایک اور آپ سے کویشچن کرنا ہے کہ یہ جو نئے جتنے بھی فٹنس کے لیے آتے ہیں نئے لڑکے, یہ شارٹ کٹ اکثر اختیار کرتے ہیں, اسٹیرائڈ اور یہ پروٹینز وغیرہ, تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں, مطلب اس کے سائیڈ افیکٹ؟ کمپٹیٹو باڈی بلڈنگ میں نا پرفارمنس انہینسنگ ڈرگز جو ہوتی ہے, لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسی فزیک جو کمپٹیشن کے لیے تیار ہو اور پھر کمپٹیشن کے بعد اس کو مینٹین ہی رکھا جا رہا ہو, تو یہ لانگ ٹرم نا لوگوں کے اوپر غلط امپریشن ڈالتی ہے. کیسے کہ اگر پیک کنڈیشننگ کی بات نہیں کر رہا ہوں, کانٹیسٹ شیپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ یا فل شیپ میں ہے یا آؤٹ آف شیپ میں ہے, تو اگر وہ بہت زور لگا کے اسٹیرائڈس کا سہارا لے گا بھی تو وہ اس فزیک کو لانگ ٹرم مینٹین نہیں کر سکے گا. لانگ ٹرم ڈائٹ, جو لانگ ٹرم چیز جو مینٹین رکھتی ہے فزیک کو, وہ آپ کی خوراک ہے اور ایکسرسائز. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگر وہ چلو فار دا ٹائم بینگ اگر کمپٹیشن ون بھی کر جاتا ہے, لیکن اگر وہ اس فزیک کو, اس شیپ کو اس طرح سے مینٹین نہیں رکھ پاتا, تو کوئی بھی بندہ اگر اس کو دیکھے گا تو وہ یہی بولے گا کہ یار یہ پہلے کتنا فٹ تھا, اب یہ فٹ نہیں ہے, تو وہ امپریشن اچھا نہیں پڑتا. تو اس لیے جتنے بھی فٹنس والوں سے میں یہی کہتا ہوں کہ پیک اس کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن اتنی باڈی اپنی رکھیں کہ وہ شیپ میں ہو, اور وہ اسی صورت میں ہوگی کہ جب آپ لانگ ٹرم سوچو گے. چاہے کمپٹیشن ہے چاہے کمپٹیشن نہیں ہے, تھوڑی بہت بد پرہیزی خیر ہے, لیکن کوشش کرے کہ خوراک کا انتخاب اچھا رکھیں. اس سے یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا وہ یہی دیکھ رہا ہوگا کہ یار ڈائٹ کا خیال رکھتا ہے,
تو اگر یہ ڈائٹ کا خیال رکھتا ہے تو میں بھی رکھتا ہوں. اگر وہ آپ کو بدپریزی کرتا ہوا دیکھ رہا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر وہ پریکٹیکلی اس چیز کو اس طرح سے فالو نہیں کرے گا. یہاں ہم دبئی ایکسپو میں وہ جو باہر سے باڈی بلڈرز آئے تھے وہ ساری اپنی ڈائٹ انہوں نے کنٹینیو کی ہوئی تھی, وہ اپنے کیلورک بجٹ کو دیکھ کے چل رہے تھے نا. تو یہ یعنی کہ ہمارے یہاں تھوڑا پروفیشنلزم تھوڑا سا نا ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ اگر ڈائٹ نہیں کرتا تو وہ اتنی, لیکن اگر آپ خود فٹنس ٹرینر ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی ایکسرسائز اور ڈائٹ کو تھوڑا چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اس سے یہ ہے کہ جو دوسرا بندہ ہوتا ہے اس پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے, یہ میں نے دیکھا ہے. تو میں اسی میں یہی بولوں گا کہ شارٹ کٹ نہیں ہے, لانگ ٹرم جس کی بھی اپروچ ہوگی وہ یہی ہوگی کہ وہ چاہے گیم میں ان ہے, چاہے آن سیزن ہے, چاہے آف سیزن ہے, وہ اپنی ڈائٹ اور ایکسرسائز کا خیال رکھتا ہے, یعنی کہ محنت کرنی ہے. چیٹ میل کو میں بھی کلیئر کر دیتا ہوں نا کہ چیٹ میل سے زیادہ اچھا ورڈ ہے ری فیڈ ڈے. جب آپ باڈی بلڈنگ کی سائڈ پہ جاتے ہو تو کاربوہائیڈریٹس تھوڑے سے ریسٹرکٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو گلائکوجن ٹینک ہے جو انرجی کو سٹور کرتا ہے, جو مسل گلوکوز کو جس شکل میں انرجی کے طور پہ سٹور کرتا ہے اور بعد میں اس کو استعمال میں لاتا ہے, وہ ٹینک ڈپلیٹ ہوتے ہیں. تو اگر ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے اگر اس طرح سے چیٹ کرنا بھی ہے تو اس کو ری فیڈ ڈے کے طور پہ لے کے چلیں. جیسے کہ اگر کوئی 1500 کیلوریز آپ لے رہے ہیں لیٹ سے, تو وہ جو ری فیڈ ڈے ہے نا اس میں آپ 3000 کیلوریز لے لیں, لیکن کوشش کریں کہ اس میں بھی اچھا کھائیں. ایسا نہ ہو کہ اس میں آپ نے 3000 کیلوریز لی کاربوہائیڈریٹ سے یا فیٹ سے لی ہیں, پروٹین پوری کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ چاہے چیٹ ڈے ہے, چاہے نارمل ڈے ہے, لو کارب ڈے ہے, اس میں آپ نے رکھنی ہے, پروٹین پوری رکھنی ہے. پری ورک آؤٹ تو صرف اپنے لیگ کے ورک آؤٹ میں یا بیک کے کوئی ہیوی ورک آؤٹ میں آپ رکھ سکتے ہیں. پری ورک آؤٹ کے ساتھ مجھے ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ اگر آپ لمبے عرصے لیں گے نا نان سٹاپ تو وہ آگے جا کے آپ کو تھکانا شروع کر دیتے ہیں. کیفین کا ایک بڑا الٹا افیکٹ بھی ہے, تو اگر آپ اس کو آن اینڈ آف لے رہے ہو تو وہ آپ لمبے عرصے تک چلا سکتے ہو. ایک چیز وے پروٹین اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے یہاں پروٹین پورا کرنا ہی بڑا المیہ ہے, اور وے پروٹین کے 2 سکوپ آپ کو 50 گرام پروٹین دے رہے ہیں بغیر کسی مشقت کے. اگر افورڈیبلٹی ہے تو اس کو رکھیں, وہ آپ کو آسانی سے پروٹین پورا کر کے دے دیتی ہے. اور اس کا کوئی جادوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے وہ آپ کو آرنلڈ بنا دے گی یا کچھ, ٹھیک ہے نا. تو وہ یعنی کہ وہ آپشنل ہے. اگر تو مطلب یعنی کہ میں اگر کہیں ٹریول کر رہا ہوں تو وے پروٹین میرے پاس ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا, یا میں اسی کو ارینجمنٹ کروں گا کیونکہ میرے لیے آسانی ہے پروٹین پورا کرنا. لیکن اگر میں نارمل روٹین میں ہوں تو اگر میں اسی پروٹین کا وہی میں اپنے چکن کی سورس سے یا میٹ کے مٹن کے سورس سے اگر لے سکتا ہوں تو اس سے بھی لوں گا. مین ہے کہ کیلریز پوری کرنی ہے. آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو خوراک میں کاربوہائیڈریٹس, پروٹین, فیٹ ہے, ان کا کیا نظام ہے, اس کو دیکھنا, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اچھا ویورز, یہاں پہ ہمارے ساتھ اسامہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پوزز آپ نے دیکھ لیے. تو ان سے پوچھتے ہیں ینگسٹر کے لیے کہ سب سے پہلا میرا یہ کویسچن ہوا کہ یہ کس طرح آپ کا شوق باڈی بلڈنگ کی طرف آیا؟ میرا بس السلام علیکم, میرا نام اسامہ ہے اور بچپن سے شوق تھا باڈی بلڈنگ کا بہت زیادہ. میں نے تقریباً 4 سال گیم کیا اور بس پراپر ڈائٹ. اچھا, مطلب آپ کی یہ جو باڈی بنی تھی, آپ پہلے کس طرح تھے, پتلے تھے یا موٹے تھے؟ تو اس کے بعد آپ کو جب شوق پیدا ہوا تو یہ ماشاءاللہ آپ کی باڈی اچھی ہے, تو کتنا ٹائم لگا آپ کو باڈی شیپ میں لے کے آنے؟ پھر مطلب یہ سارا ڈیٹیل ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. میں بہت پتلا تھا, اس کے بعد میں نے سلولی گیم انجوائے کیا اور پھر بس ڈائٹ استعمال کیا. کتنا عرصہ آپ نے گیم کیا؟ تقریباً 4-4.5 سال. 4 سال میں کوئی بریک تو نہیں ہے, مطلب گیپ نہیں ہے, مسلسل ہی 4 سال آپ نے کی؟ 2 سال بریک لیا اور 2 سال تقریباً 2 سال. اچھا, ابھی یہ بتائے ویورز کے لیے آپ کا اچیومنٹ کیا ہے, مطلب فیوچر میں آپ کیا بننا چاہتے ہیں اور کسی ٹائٹل کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں مسٹر مردان ٹائٹل کے لیے ابھی تیاری کر رہا ہوں انشاءاللہ, اور جونیئر کے لیے. اچھا, زبردست. یہ آپ نے دیکھ لیا, ان کے پوزز بھی آپ نے دیکھی, ماشاءاللہ انہوں نے بہت محنت کی تقریباً 4 سال, اور ابھی مسٹر مردان کے لیے جو ہے انہوں نے کام شروع کیا ہے. اللہ ان کو کامیابی دے. تھینک یو, بہت شکریہ. مہربانی, تھینک یو.